अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्श साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, एपेक्स कमेटी के इजलास में जब वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का फ़ैसला किया गया था तो अपोजिशन जमातों की जानिब से इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया और ये भी कहा गया कि इस मामले पर एटलीस्ट तमाम जमातों को एतमाद में लेना ज़रूरी था। अब वज़ीर आज़म ने इस मामले पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया है और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म तमाम सियासी जमातों को इस मामले पर एतमाद में लेंगे। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि बानी PTI इमरान खान की जानिब से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान कर दिया गया है। इससे पहले उनकी पार्टी के कुछ रहनुमा थे जो ये कह रहे थे कि हम इसमें शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन अब चूँकि इमरान खान की जानिब से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अपोजिशन की एक सबसे बड़ी जमात है वो भी इसमें शिरकत करेगी। हमारा सवाल आज का ये होगा कि क्या ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तमाम सियासी जमातों में इत्तफ़ाक़ राय पैदा कर लिया जाएगा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को लेकर? और बानी PTI ने जो एक पॉजिटिव जेस्चर दिया है इस मामले पर, क्या ये उनका जेस्चर सिर्फ दहशतगर्दी के हवाले तक ही महदूद रहेगा या सियासी मामलात में भी कोई पेशरफ्त हो सकेगी? सबसे पहले सलमान साहब, अज़्म इस्तेहकाम पर जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है, आपकी नज़र में ये नतीजा खेज़ होगी? क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ात तो मौलाना के भी हैं, इस पर इमरान खान साहब के भी हैं। देखें, जहाँ तक अज़्म इस्तेहकाम की बात है और ऑपरेशन का सवाल है, पहली बात तो ये है कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई है कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जो हैं, चीन ख़ास तौर पे, उन्होंने एक रिजर्वेशन ज़ाहिर की थी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के विज़िट के बाद कि पाकिस्तान के अंदर अगर आपने मुआशी मामलात को बेहतर बनाना है, नतीजा खेज़ बनाना है, हमने यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, अंदरूनी इस्तेहकाम, तो फिर अंदरूनी इस्तेहकाम और सिक्योरिटी खदशात। और अच्छी बात फिर ये थी कि हुकूमत ने पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस को, पॉलिटिकल ज़िम्मेदारान को एतमाद में लिया और उसमें भी PTI की नुमाइंदगी मौजूद थी। गड़बड़ कहाँ से हुई? गड़बड़ यहाँ से हुई कि जब एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया गया तो एपेक्स कमेटी के इजलास में कंसेंसस था, मुनासिब यही था कि प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ के फैसले जाके अपना कौमी असम्बली के अंदर उसमें ऐलान करते और ये तहफ़्फ़ुज़ात PTI के ही थे और उनको दूर करने की ज़रूरत थी। अब अगर कहते हैं कि जी वो दे रहा है, दुरुस्त है कि अगर वो इसमें APC बुला रहे हैं तो ये एक खुशाइंद अमल है, एक पॉजिटिव पेशरफ्त है बानी PTI की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से और उनकी पार्टी के ज़िम्मेदारान। और जो उन्होंने ट्वीट जारी किया उसमें उन्होंने कहा कि वो हुकूमत के मौक़िफ़ को सुनेंगे। देखें, जब हम ऑपरेशन की बात करते हैं तो एक वजाहत तो गवर्नमेंट ने अगले रोज़ ही कर दी थी कि कोई नकल मकानी नहीं होगी, इतने बड़े जो इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशन वो होंगे और ये कार्रवाइयाँ पहले से चल रही हैं। देखें, आपने बुनियादी तौर पे इसका मकसद है कि आपने अपने दोस्त ममालिक जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको मुतमिन करना है और अगर कोई शख्स पेशरफ्त कर रहा है तो जवाबन भी पेशरफ्त होनी चाहिए। और अच्छी बात है कि अगर इमरान खान साहब ने कहा कि उनकी पार्टी वहाँ जाएगी तो वहाँ पर गवर्नमेंट अपनी एक ब्रीफिंग देगी और उनको बताएगी कि किस तरह का होगा, तो ये वहाँ से उनके रास्ते खुलेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर सिर्फ इमरान खान नहीं, मौलाना के भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। देखिए, ये बुनियादी तौर पे PTI के थे, उसके बाद मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जब PTI की रिजर्वेशन दूर करने की बात है, मौलाना फजलुर रहमान डेडलॉक वाले नहीं हैं, वो डायलॉग वाले हैं। वो तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद वो स्पीकर से भी मिलते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप, वो डेडलॉक नहीं तारी करते, ये अच्छी बात है उनमें। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो APC होगी ये सिर्फ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से ही नतीजा खेज़ नहीं होगी, इससे सियासी मामलात बेहतर होंगे, इसमें सियासी दर्जा हरारत कम होगा। और जब भी पॉलिटिकल लोग बैठते हैं, वो जो किसी ने कहा कि ज़माने भर की निगाहों में मुतबर होंगे, वो फैसले जो मोहब्बत की मेज़ पर होंगे। जब बात मुल्क की होगी, मुल्क की मुईशत की होगी, इस्तेहकाम की होगी, तो वो नतीजा खेज़ भी होगी। और जब भी APC हुई है, कभी आज तक मैंने ऐसे नहीं देखा कि कोई वहाँ से रिजर्वेशन जाहिर करके उठा हो, हमेशा रिजर्वेशन दूर होती हैं। मैं समझता हूँ कि ये मामला मुस्लिम लीग नून का नहीं है, पीपल्स पार्टी का नहीं है, पाकिस्तान का है और पाकिस्तान में जिसने सियासत करनी है उसे पाकिस्तान के मफादात को तरजीह देनी है। और इमरान खान साहब ने भी यही कहा है चूँकि ये मुल्की मामला है, मुल्की मसला है, इसलिए हम इसमें ज़रूर शिरकत करेंगे। डॉक्टर साहब, बानी PTI का ये जेस्चर क्या लग रहा है आपको? बर्फ़ पिघल रही है और यहाँ पेशरफ्त हुई है तो इसके बाद सियासी महाज पर भी आपको कोई पेशरफ्त होती नज़र आएगी? देखिए, ये तो आपकी अपनी सोच है कि इसको आप कितना खींचना चाहते हैं।
باقی رہا دیکھیے اس سارا جو معاملہ جو ہے نا یہ کیا جو نیا آپریشن ہے اس کے دو پہلو، ایک تو یہ کہ عمران خان کی پارٹی اس میں حصہ لے رہی ہے، چلیے بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ باقی سارے مسئلے ختم ہو گئے ہیں جو جس کی وجہ سے پاکستان کی سیاست میں تناؤ ہے۔ یہاں یہ جو اے پی سی کرنا چاہتے ہیں، جو کہ میرے نزدیک ضروری نہیں ہے اے پی سی کرنا، لیکن اے پی سی کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے کریں، وہ ایک خاص موضوع کے اوپر ہے، سیاست پہ، اکانومی پہ نہیں ہے، عزم استحکام ایک خاص موضوع کے اوپر ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی ٹیررزم کے حوالے سے اے پی سیز ہوئی ہیں، اس میں پرابلم جو اے پی سی میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک اصولی سطح پہ گفتگو ہوتی ہے، کیا ہونا چاہیے، اس پہ سب ایگری کر جاتے ہیں۔ اصل جھگڑا پڑتا ہے جب اس ایگریمنٹ کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، جو باہمی اتفاق ہوتا ہے اصولی سطح پہ، جب اصولی سطح سے اٹھ کے آپ عملی سطح پہ آتے ہیں تو مسائل وہاں پیدا ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی جو نیا آپریشن ہے اس پہ اعتراض جو ہے نا وہ جو ہے اصولی سطح پہ نہیں ہے، وہ آپریشنل سائٹ کے اوپر ہے۔ دیکھیے پاکستان میں مختلف آپریشن ہوئے، سوات آپریشن ہوا، نارتھ وزیرستان میں ہوا، ضرب عزم ہوا، رد الفساد ہوا، اس سے پہلے اور بھی آپریشنز ہوئے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آل پارٹیز کانفرنس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ آپ حکومت کا موقف بھی سنیں گے اور اپنے تحفظات بھی ان کے سامنے رکھیں گے، اس سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تو آپریشن ہے نا۔ دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپریشن ہوئے ہیں، یہ ایک خاص سٹائل کے آپریشن، کمپریہنسو آپریشن ہے، اور ایک مکمل ملٹری ایکشن لیا گیا جس سے لوگوں کو شکایتیں پیدا ہوئی ہیں۔ دوسرا طریقہ کار جو انہوں نے آپریشن کا بعد میں استعمال کیا ہے وہ ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ اسپیسیفک آپریشنز ہوتے ہیں۔ اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپریشن ہے ان دونوں آپریشن سے کس طرح مختلف ہوگا؟ دیکھیں نا، آپ نے کمپریہنسو آپریشن بھی کیے جس سے لوگوں کو شکایتیں ہیں، اچھا پھر ڈسپلیسمنٹ کی، آپریشن کی نہیں، ڈسپلیسمنٹ کی شکایتیں ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب آپ کے پاس ٹارگیٹڈ آپریشن بھی ہے، جو اس وقت بھی ٹارگیٹڈ آپریشن پاکستان کر رہا ہے، اچھا، اور دوسرے کمپریہنسو آپریشنز بھی ہیں، سوال یہ ہے کہ یہ نیا آپریشن ان دونوں آپریشن سے مختلف کس طرح ہوگا، کتنا ہوگا، یہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے، بتانا چاہیے اس اے پی سی کے اندر کہ افغانستان سے انفلٹریشن کس طرح ہوتی ہے، یہ ہمیں ایکسپلین کیا جائے، کیونکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ ایک فینس بنا ہے بہت لمبا چوڑا، ایک فینس بنا ہے، بلکہ ایک سٹیج پہ یہ بھی ہمیں بتایا گیا تھا آج سے چند سال پہلے کہ بلوچستان کے خاص علاقے میں ایک بڑی گہری ٹرینچ بھی کھودی گئی ہے بارڈر کے اوپر، یہ ریکارڈ پہ ہے، اخباروں میں اب آپ کو مل جاتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ افغانستان سے انفلٹریشن کس طرح ہوتی ہے، اور انفلٹریشن کو آپ کس طرح کاؤنٹر کریں گے، اور کس طرح آپ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ پاکستان کے اندر جو لوکل سپورٹ ملتی ہے ٹیررزم کو، ایکسٹریمزم کو، ٹیررزم کو، اس کے سورسز کیا ہیں، اس کو آپ کس طرح ڈیل کریں گے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ آپریشنل سائٹ پہ جائیں، تھیوریٹیکلی سپیکنگ تو ہر کوئی کہتا ہے کہ ٹیررزم ختم ہونا چاہیے، ٹیررزم پاکستان کے لیے تھریٹ ہے، پاکستان کی اقتصادیات کے لیے تھریٹ ہے، پاکستان کی ڈپلومیسی کے لیے تھریٹ ہے، اس پہ تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اصل جو اعتراض ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب آپ اس کو امپلیمنٹ کرنے پہ جاتے ہیں۔ ہمیں امپلیمنٹیشن کے میتھڈز میں بتایا جائے کہ اب تک جو طریقہ کار ہے یہ اس سے کتنا اور کس طرح مختلف ہوگا۔ اگر یہ فرض کیجئے یہی ہے جو کہ اس وقت ہو رہا ہے، یعنی ٹارگیٹڈ آپریشنز ہیں، انفارمیشن بیسڈ، تو پھر اس آپریشن کی کیا ضرورت پڑی؟ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو آپریشن عزم استحکام ہے یہ پہلے ہونے والے آپریشن سے کس طرح مختلف ہوگا، اس کی کیا نوعیت ہوگی، اور اس کے جو نتائج ہوں گے وہ کتنے نتیجہ خیز ہوں گے۔ رسول بخش رئی صاحب، اے پی سی کی بات ہو رہی ہے، کیا لگتا ہے آپ کو اتفاق رائے پیدا ہو جائے گا اس معاملے پر جو جماعتیں تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں؟ دیکھیں، اس کی اہمیت ہے کہ ایسا لگے کہ ہم ایک قوم کی حیثیت سے دہشت گردی کے خلاف اکٹھے ہیں، اور ہمارا موقف ایک ہے، اور قوم ایک طرف ہے، دہشت گرد اور ان کے مقامی حامی اور بیرونی حامی وہ ایک علیحدہ طاقت ہیں جن کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، کہ اس کا مقصد سیاسی ہم آہنگی پیدا کرنی ہے، ایک موقف قومی یکجہتی کا رکھنا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو
اس قسم کی کانفرنسز ماضی میں ہوتی رہی ہیں، ان کی ایک سماجی سیاسی ایک اہمیت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ایک موقع بھی ملتا ہے کہ جو لوگوں کے مختلف مواقف ہیں سیاسی جماعتوں کے، اور ہمارے ہاں 3 قسم کی سیاسی جماعتیں ہیں، ایک مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، ایک علاقائی لسانی سیاسی جماعتیں ہیں، اور ہماری کچھ قومی سیاسی جماعتیں ہیں، تو ہر ایک کا موقف مختلف ہوگا، سب کا موقف سنا جائے، مشاورت ہوتی ہے، اور ان تحفظات کو یا اگر کوئی اختلافات ہیں تو ان کو ختم کر کے ہم ایک ہی قسم کا اعلامیہ جاری کریں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم مختلف زمانے اور مختلف موقف سنیں گے، لیکن آخر میں ایک ہم آہنگی ہوگی اور ایک مشترکہ اعلامیہ میرا خیال میں آنا چاہیے، اور وہ ہوگا۔ یہاں پہ جو تحفظات ہیں ان کے بارے میں بھی ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ لوگوں کا خیال ہے وہاں پہ خصوص طور پہ جو سرحدی علاقوں کے اضلاع ہیں کہ یہ نہ ہو کہ مقامی آبادیوں کو نقل مکانی کرنا پڑے، اور یہ نہ ہو کہ ان کی فصلیں تباہ ہوں، اور جہاں تک کہ جس انداز سے ابھی تک آپریشنز ہو رہے ہیں ان کے بارے میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ دہشت گرد جہاں بھی پکڑا جائے، جہاں بھی مارا جائے، اور اس کے بارے میں کوئی ان سے کوئی ہمدردی نہیں رکھتا، کیونکہ یہ پاکستان کے دشمن ہیں، سب لوگ جانتے ہیں۔ تو اس کے اوپر کم از کم ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے جہاں تک کہ قومی سلامتی کے ایشوز ہیں، اور پاکستان میں سلامتی، امن، استحکام کی ضرورت ہے۔ یہ جو ایک موقف ہے کہ یہ ہماری بیرونی دنیا کی وجہ سے ایک ضرورت ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ قومی ضرورت ہے، ہم کسی اور کی جنگ نہیں لڑ رہے، ہم اپنے بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ دشمن ہمارا ہے، اور اس دشمن سے ہمیں اگر ہماری جو بیرونی دوست ہیں ان سے مدد کی ضرورت ہے تو ہمیں لینی چاہیے، ہم لے رہے ہیں۔ وہ ہتھیاروں کی صورت میں بھی ہوتی ہے، انٹیلیجنس کی صورت میں بھی ہوتی ہے، کہ دہشت گردی کا مقابلہ صرف پاکستان یا دیگر ممالک اپنے طور پہ نہیں کرتے، بلکہ یہ ایک کولیکٹیو انٹرنیشنل رسپانسبلٹی ہے کہ جہاں بھی دہشت گرد ہوں، ایسی تنظیمیں ہوں، جس ملک کے خلاف بھی اس قسم کی کارروائیاں کریں، ان کے خلاف محاذ ایک ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں قومی سلامتی کا معاملہ اور اس پر اتفاق رائے پیدا ہونا چاہیے۔ صاحب آپ کی نظر میں اے پی سی بلانے کا فیصلہ کتنا بر وقت اور درست ہے، اور اس اے پی سی کے ساتھ ساتھ جیسا کہ عمران خان کی جانب سے گرین سگنل دیا گیا ہے کہ ان کی جماعت اس میں شرکت کرے گی، کیا اس کے بعد سیاسی درجہ حرارت میں بھی کمی کے کوئی اثرات نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ آپ کے سوال کے 2 پہلو ہے کہ بر وقت بلانا، بالکل بر وقت نہیں بلایا گیا۔ یہ اے پی سی تو اس وقت سے پہلے ہونی چاہیے تھی جب آپ فیصلہ کر رہے تھے اور اپیکس کمیٹی میں اس کو لے کے آ رہے تھے، اور انتظامی طور پر آپریشن کا اعلان آپ کرنے کا ارادہ کر چکے تھے، تو اس سے پہلے آپ کو چاہیے تھا کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈر تھے، خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان کے جتنی بھی بڑی سیاسی جماعتیں اور قوتیں تھیں جو پارلیمان کے اندر اور باہر ہے، سب کو آپ آن بورڈ لیتے، سب کے ساتھ سیاسی مکالمہ کرتے، ایک لائحہ عمل تیار کرتے، پھر اس کے بعد اس کو اپیکس کمیٹی میں لے کے جاتے، کابینہ سے پاس کرتے، پارلیمان میں لے کے آتے، اور بات ختم ہو جاتی۔ اگر کسی کے تحفظات ہوتے، ابھی آپ نے آپریشن کے پیرامیٹرز بنا لیے ہیں، آپ نے آپریشن عملی طور پر شروع کر رکھا ہے۔ خیبر پختونخوا میں تو آپریشن کبھی رکا ہی نہیں ہے، بلوچستان میں چمن سے لے کر گوادر تک تو یہ ٹارگیٹڈ کارروائیاں کب رکی ہے 9/11 کے بعد، اور خیبر پختونخوا میں بھی یہی صورتحال ہے، باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک مسلسل دہشت گردوں کی کارروائیاں بھی جاری ہے، اور اس کے خلاف افواج پاکستان اور جو باقی ادارے ہیں سیکیورٹی کے، ان کی عملیات بھی جاری ہے۔ ابھی کل پرسوں ہی کی بات ہے، ہمارے بہت ہی عزیز دوست سینیٹر حیدرۃ اللہ وہ شہید کر دیے گئے 5 ساتھیوں سمیت، بہت ہی اس خاندان کے ساتھ ایک قریبی رابطہ ہے ہمارا، وہ اس کے نتیجے میں وہاں پہ ایک بڑے پیمانے پہ آپریشن ہوا۔ پھر آپ جو سیاسی پہلو اس کا پوچھ رہے ہیں، بر وقت تو بالکل میری نظر میں یہ نہیں ہے، اچھا اقدام ضرور ہے، لیکن اگر آپ کو نتائج واقعی درکار تھے اور سیاسی مفاہمت کی آپ فضا ہموار کرنا چاہتے اور کوئی مخاصمت نہ بناتے، تو اس سے پہلے آپ کو یہ اجلاس بلانا چاہیے تھا، اور پھر اس کے حوالے سے آپ فیصلہ سناتے۔ اب بھی آپریشن کے بارے میں بہت ساری ایمبیگوٹی ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس کو آپریشن کا نام دیا جائے، کوئی کہتا ہے کہ اس کا آپریشن کا نام نہ دیا جائے، کوئی کہتے کہ نہیں یہ ایک پروسیس ہوگا، ایک عمل ہوگا، بالکل کنفیوزڈ ہے حکومت خود سے بھی۔
یہ تو وقت کی ہوئی بات. دوسری آپ سیاسی ہم آہنگی کی بات کرتے تو میرے خیال میں عمران خان صاحب نے ایک اچھا اقدام ضرور لیا ہے کہ قومی سلامتی کے معاملے پہ انہوں نے کسی ہٹ درمی کا مظاہرہ نہیں کیا کہ کسی سیاسی جو ان کی مخاصمت جاری ہے پاکستان مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی جیسی جماعتوں کا، اس کو انہوں نے درخو اعتنا نہیں سمجھا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی پارٹی اس اجلاس میں شریک ہوں گی. یہ تو عمران خان صاحب کی طرف سے مفاہمت کا ایک رستہ کھولنے کی ایک آفر ہوئی. لیکن دوسری جانب کیا یہ میرے دوست بیٹھے ہیں قانون اور آئین کو بہت بہتر سمجھتے ہیں، کیا کوئی ایسا رستہ نکل سکتا ہے یا حکومت اس بات پہ تیار ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کو پیرول پہ رہا کر کے وقتی طور پر اس اجلاس میں شرکت کے لیے لایا جائے؟ جب تک کہ عمران خان صاحب خود اس فیصلے میں شریک نہیں ہوں گے تو آپ خود جانتی ہیں، میرے خیال میں اگلے سیگمنٹ پہ آپ بات کریں گے، ان کی پارٹی خود اندرونی اختلافات کا شکار ہے. اگر گوہر صاحب جائیں گے تو اسد کیسر کو اعتراض ہوگا، اگر اسد کیسر جائیں گے تو گنڈاپور کو اختلاف ہوگا، اگر وہ جائیں گے شہر آفریدی اور علی محمد جیسے لوگ پھر تنقید کریں گے. تو یہ جو بڑا مسئلہ ہے اگر آپ سمجھتے ہیں اور ہمارے اس ملک کے جو باغ ڈور جن کے ہاتھ میں ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپریشن اس ملک کے لیے ضروری ہے اور اس کے نتائج مثبت نتائج بھی ہمارے لیے اہم ہے، تو پھر آپ کو تھوڑا سا آپ کو لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا. عمران خان صاحب کی براہ راست شمولیت کا کوئی انتظام کرنا ہوگا. جس طرح وہ سپریم کورٹ میں پیشیوں میں پیش ہو رہے ہیں، اسی طرح اگر آپ فزیکلی ان کو نہیں لا سکتے تو کم از کم ان کی آن لائن شرکت کو یقینی بنائیں. اس کے بعد جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ پھر سیاسی مفاہمت کا کوئی رستہ کھل سکتا ہے کہ نہیں، اگر حکومت یہ گیسٹ دینے میں کامیاب ہوئی تو شاید پھر ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں ایک پازیٹیو جیسچر دیا گیا ہے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے، حکومت کو بھی ایک قدم اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اور یہ آپ کی خواہش ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی شمولیت ضروری ہے، تبھی سیاسی درجہ حرارت میں کمی ہوگی. ہمیں آگے بڑھنا ہے پروگرام میں اور بات کرنی ہے دہشت گردی کے حوالے سے. افغانستان پر زور دیا گیا ہے کہ اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دی جائے، اس پر انہوں نے یقین دہانیاں بھی کروائی ہیں. ان کی یہ یقین دہانیاں کتنی کارگر ثابت ہوں گی، اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. دوحہ 3 کانفرنس میں پاکستان کی جانب سے افغان انتظامیہ کے سامنے معاملہ اٹھایا گیا دہشت گردی کا کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اس پر ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغانستان کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن اب وقت آ چکا ہے کہ ان یقین دہانیوں کو عملی جامہ پہنایا جائے. سلمان صاحب، ہم نے دیکھا کہ شنگھائی تعاون تنظیم میں بھی وزیر اعظم نے بات کی ہے کہ افغانستان دہشت گردی کے خلاف مؤثر اقدامات کرے، لیکن ایک جو اہم بات جس پر انہوں نے زور دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی عبوری حکومت کے ساتھ بامانی بات چیت کرنا ہوگی. دیکھیں، گزشتہ ہفتے جب خواجہ آصف جو ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم افغانستان کے اندر جا کر اگر ضرورت پڑی تو ٹارگٹ کریں گے، تو ہمارا کنسنسس تھا کہ یہ حقیقت پسندانہ طرز عمل نہیں ہے کہ طالبان انتظامیہ آپ کی وجہ سے وہاں پر برسر اقتدار رہی ہے. پاکستان کا بنیادی رول ہے. آپ نے ڈیڈ لاک کیوں کر پیدا کیا ہے؟ پاکستان نے تو ان کی خاطر کوئی 3-4 دہائیوں میں قربانیوں کی تاریخ رقم کی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے شنگھائی کانفرنس میں بڑا وہ ہے حقیقت پسندانہ طرز عمل. وہاں انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی تقریر میں ایک طرف اسرائیل کے جنگی جرائم کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، دوسری طرف انہوں نے افغانستان کی بات کی ہے. دیکھیں، جب آپ سی پیک کی بات کرتے ہیں نا تو اس سی پیک پاکستان تک محدود نہیں رہنا، ایشیائی ممالک تک اس کا رول وسیع تر ہونا ہے. اور اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم طالبان انتظامیہ سے بامعنی اور نتیجہ خیز بات چیت، اور انہوں نے اپنی سائیڈ لائن ملاقاتوں میں جو جن ملکوں کی سرحدیں افغانستان کے ساتھ لگتی ہیں ان کو بھی کہا ہے کہ وہ اپنا رول ادا کریں. اور وہ آپ نے درست کہا کہ جی وہاں پر دوحہ میں اس سے پہلے بھی وہ مسلسل یقین دہانیاں کروا رہے ہیں. دراصل ٹی ٹی پی کا اور طالبان انتظامیہ کا، طالبان انتظامیہ یا افغان طالبان نے کبھی پاکستان کے اندر کوئی دہشت گردی کی واردات میں ملوث نہیں رہے. یہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ جب تک وہ یہ تفریق واضح نہیں کریں گے، ان سے ناطہ نہیں توڑیں گے، یہ دہشت گردی کے حوالے سے افغان سرزمین استعمال ہوتی رہے گی. اور اس پہ صرف پاکستان کی ریزرویشن نہیں ہے، اس خطے کے تمام ممالک کی ریزرویشن ہے کہ افغانستان کے اندر امن ہونا چاہیے. لیکن اب ان کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی ہے نا ڈاکٹر صاحب. بار بار یقین دہانیوں کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی ہیں. اب کی بار جو یقین دہانی کرائی گئی یہ کارگر ثابت ہوگی؟ جس طرح ماضی کی کارگر ثابت نہیں ہوئی، یہ بھی کارگر ثابت نہیں ہوگی، اس لیے
کہ کابل انتظامیہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کا پورے افغانستان پہ کنٹرول ہو، اس سے کنٹرول کی پرابلم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نظریاتی طور پر ٹی ٹی پی میں اور طالبان میں ہم آہنگی ہے، اچھا، لہٰذا وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی بڑا آپریشن نہیں کریں گے۔ وہ ٹھیک ہے ان کو ڈسکریج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پاکستان کو کہیں گے ان سے آپ گفتگو کرو، لیکن ان کے خلاف کوئی ایسا بڑا اقدام نہ وہ اس قابل ہے کابل حکومت کے اقدام کرے، نہ وہ نظریاتی طور پہ ایسا کرے گی۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں ٹی ٹی پی اور طالبان کے درمیان ایک ہم آہنگی موجود ہے۔ رسول بخش رئی صاحب، کیا یہ ہم آہنگی، یہ جو ناطہ ہے ٹی ٹی پی کا اور طالبان کا آپس میں، یہ ختم ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ختم ہو سکتا ہے۔ ہم نے ساری دنیا میں افغانستان کا مقدمہ لڑا ہے، ان کی جنگیں بھی لڑی ہیں، اور ہم نے اپنے خزانہ بھی لٹایا ہے، خون بھی دیا ہے، تو ان سے ہم بات کر سکتے ہیں، بات کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ افغانستان بذات خود ایک جنگ کی کیفیت کا شکار رہا ہے، اس کے اثرات ہیں، ان کے اثرات پر قابو کرنے کے لیے، پانے کے لیے چاہیے تو یہ تھا کہ جنہوں نے 20 سال وہاں پہ جنگ کی ہے، تباہی مچائی ہے ہر قسم کی، اور جس کے نتیجے کے طور پر اس قسم کی طاقتیں ابھری ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی تو دہشت گرد تو رہ گئے ہیں، وہ ہمارے لیے چھوڑ گئے، ان کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ مثبت اقدامات نہیں کیے گئے۔ ہمیں افغانستان کی حکومت سے بات چیت کرنی چاہیے، یہ تعلق ہم نے توڑنا ہے، توڑ کے رہنا، یہ نہیں ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ بھی جنگ کرتے رہیں اور ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی جنگ کرتے رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ٹی ٹی پی کو علیحدہ کر کے مارنا ہے، ختم کرنا ہے، اور افغانستان کی حکومت کے ساتھ علیحدہ تعلقات رکھنے۔ ٹھیک ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ معاملہ صرف بات چیت سے ہی حل ہو سکتا ہے۔ صافی صاحب، آپ کی نظر میں کہ طالبان انتظامیہ سنجیدہ ہے دہشت گردی کے خلاف اقدامات کرنے میں، اس پوزیشن میں ہے؟ دیکھیں، اگر وہ سنجیدہ نہ بھی ہو تو ان کو مجبوراً سنجیدگی اختیار کرنی پڑے گی، اور پاکستان اس دفعہ جو ہے افغانستان سے دراندازی کے حوالے سے سنجیدہ اقدامات کرنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ خبر بتاتا چلوں، یہ اپنی ذاتی معلومات کی بنا پہ کہہ رہا ہوں کہ دوحہ 3 کانفرنس سے قبل ہی طالبان کے ایک اہم گروپ کا پاکستان کے ساتھ براہ راست اور بالواسطہ رابطے بحال ہوئے ہیں، اور کئی طالبان خاندانوں کو، تقریباً 1500-2000 خاندانوں کو پاکستان کے سرحد سے وسطی افغانستان اور شمالی افغانستان شفٹ کیا گیا۔ یہ ایک وسیع منصوبہ ہے، آپ کے پاس وقت کم ہوگا لیکن جب کبھی موقع ملے گا تو اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کا ایک بہت مثبت پہلو تو یہ رہا۔ دوسرا، جو دوحہ کانفرنس کی بات آپ کر رہی ہے، اس حوالے سے بھی پاکستان کی سفارتکاری مؤثر رہی، اور طالبان کا طرز عمل اور رد عمل ٹورڈ پاکستان وہ اچھا رہا۔ گوچے وہاں پہ موجود تھے بھارت کے خصوصی نمائندے اور امریکہ کے خصوصی نمائندے، ان کی بھرپور کوشش رہی تھی کہ حالیہ جو تناظر تھا اس میں پاکستان کا کردار محدود رہے، لیکن یہ بات اب ریکارڈ پہ ہے کہ طالبان وفد کے سربراہ ذبیح اللہ مجاہد پاکستان کی شمولیت کو بھی تعریف کر رہے تھے، اور پاکستان کے ساتھ تعاون اور سیکیورٹی کے مسائل پر مفاہمت اور ہم آہنگی کے حوالے سے بھی کئی ٹویٹ کر چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے ٹویٹ تو کافی کر چکے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ عملی اقدامات کیا کیے جاتے ہیں۔ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے، مہنگی بجلی مزید مہنگی ترین ہو گئی ہے، کیا ریلیف کے دعوے صرف دعوے ہی ہیں؟ اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، حکومت نے ایک اور غضب ڈھا دیا ہے۔ پہلے سے مہنگی بجلی کو مزید مہنگا کر دیا گیا ہے۔ اب وہ صارفین جو 700 سے زیادہ یونٹ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے بجلی فی یونٹ 65 روپے سے بھی زیادہ میں پڑے گی۔ سلمان صاحب، بجلی مہنگی، پیٹرول مہنگا، گیس مہنگی، آٹا مہنگا، دودھ مہنگا، سب کچھ مہنگا، کیا حکومت عوام کا امتحان لے رہی ہے؟ دیکھیں، وہ کہا جاتا ہے نا کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ، کہ یہ تو بجلی کے جھٹکے جو ہیں، یہ مسائل زدہ، مہنگائی زدہ عوام کا مقدر بن گئے ہیں۔ اور ایک طرف IMF کا بتایا جا رہا ہے، دوسری طرف فیڈرل کیبنٹ جو الیکٹڈ کیبنٹ ہے وہ اپروول دیتی جا رہی ہے۔ اور میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بجلی کے بل جو ہیں، جس گھر میں بجلی کا بل جا رہا ہے نا، وہاں سے انہیں خیر نہیں پڑنی، وہاں سے بد دعائیں آ رہی ہیں۔
اور یہ پاکستان کی منتخب حکومت ہے، اور پاکستان کے وہ پرائم منسٹر جو ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ اب پاکستان کے عوام پہ لوڈ نہیں پڑے گا، اور ابھی بھی یہی کہتے جا رہے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ نہیں جو اس سے متاثر نہ ہوا. اور بجلی، گیس اور پیٹرولیم یہ تو آگ لگانے کے لیے کافی، آگ لگانے کی چیزیں ہیں نا. یہ تو لوگوں کے دلوں میں آگ لگی ہوئی ہے، اور کوئی لوگوں کی آواز بننے کے لیے تیار نہیں. اور آپ پولیٹیکل پارٹیز دیکھیں، ایک زمانے میں سال بعد بجٹ میں جب اضافہ ہوتا تھا تو وہ سڑکوں پہ آتے تھے. آج سب خاموش ہیں، سب اپنے اپنے مفادات پہ لگے ہوئے ہیں، اور وہ جو اپوزیشن کی پارٹی ہے وہ بھی ان ایشوز کا ڈسکس نہیں کر رہے. یہ ہے کہ ہر ہفتے اضافہ ہو رہا ہے، کبھی فکس چارجز کی صورت میں، کبھی کوئی ٹیکس آ رہا ہے، کبھی کوئی ٹیکس آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ہو کیا رہا ہے؟ اگر آپ نے خسارہ ہی پورا کرنا ہے تو ان لوگوں سے لینا جو مفت میں استعمال کر رہے ہیں بجلی اور پیٹرول، عوام پر کیوں بوجھ ڈالا جا رہا ہے؟ آپ کتنا متاثر ہوئے ہیں؟ اثر کئی انداز میں ہوئے ہیں کہ ہمارے علاقے میں نہ صرف بجلی کے بل بڑے آتے ہیں، وہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے. بجلی کی اتنی فلکچویشن ہے کہ جو الیکٹرانک اپلائنسز ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں بہت سے لوگوں کے. میرے ہاں اپنے بھی، ابھی میں نے آج ہی 80,000 روپے پے کیے ہیں، 2 بجلی کے میرے اپلائنس جل گئے کیونکہ بجلی فلکچویٹ کرتی ہے. کوئی اس کی ذمہ داری لینے کو تیار. بجلی کا مسئلہ ایک ایسا ڈنڈا ہے جو حکومت کے ہاتھ میں ہے، جس سے عوام کی بار بار وہ پٹائی کرتے ہیں. جس دن یہ ڈنڈا سلمان صاحب سے چارج کرے 80,000 روپے، میرا خیال ہے جو بھی اس پالیسی کو سپورٹ کرتا ہے اس سے چارج کرنا چاہیے. دیکھیے اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ ایسا ڈنڈا ہے جس سے عوام کی وہ پٹائی کر رہے ہیں بار بار. جس دن یہ ڈنڈا عوام کے ہاتھ میں آ گیا اور ایک دن آئے گا تو پھر یہ پارٹی مصیبت میں آئے گی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ اگر اس وقت پی ایم ایل این اور پی 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 اپوزیشن میں ہوتے تو بجلی کے خلاف سب سے زیادہ شور یہ مچا رہے ہوتے. تو یہی تو مصلحت ہے کہ ہماری حکومت اقتدار رکھنا چاہتی ہے. آج کل اپوزیشن میں وہ تو نہیں مچا رہے. نہیں، اپوزیشن والوں کو تو آپ نے، اپوزیشن میں تو ایک ہی بڑی پارٹی ہے نا، اس کو آپ نے ویسے ہی قابو کیا ہوا ہے، اس کو ویسے ہی آپ نے قابو کیا ہوا ہے. ایک ڈنڈا عوام کے پیچھے، ایک ڈنڈا اپوزیشن کے پیچھے، 2 ڈنڈے چلا رہے ہیں. اور اگر آپ کے خاص علاقے میں یہ سلوک ہو رہا ہے تو عام علاقوں میں کیا ہو رہا ہے؟ عام علاقوں میں تو وہاں بجلی نہیں پہنچتی ہے. ذکر کر رہے ہیں کہ کون سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. آپ بھی اپنی آپ بیتی سنا دیجیے، اور عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ہو رہا ہے پچھلے 40 سال سے. انہوں نے جو معاہدے کیے ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتایا نا کس نے کیے ہیں، کیا شرائط تھیں. اور یہ بھی بتا دیں کہ جن کی یہ کمپنیاں ہیں، 100 سے زیادہ کمپنیاں ہیں، وہ جو ان کے مالکان ہیں یا جن کے حصے ہیں وہ کابینہ میں کتنے ہیں، ان کے وہ یہ قومی اسمبلی میں کتنا ہے، سینٹ میں کتنا ہے. شوگر ملیں کس کی ہیں؟ یہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ بات کر دیتے ہیں کہ جی یہ آئی ایم ایف کی طرح، آئی ایم ایف کا اس میں کیا تعلق ہے. اس میں تو تعلق وہ معاہدے ہیں کہ آپ نے اگر بجلی خرید نہیں بھی کرنی تو آپ نے پیمنٹ کرنی ہے، آپ نے فیول بھی ان کو دینا ہے. یہ جو معاہدے ہیں یہ انہوں نے کیے ہوئے ہیں، اور جو ریاست کی جو اقتدار ہے وہ اپنے ضمانت کے طور پہ دیا ہوا ہے. اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے؟ تو یہ تو ہوتا رہے گا اور مزید بڑھے گا. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں کہ اگر ہمارے بجلی کے بل زیادہ آئیں گے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ متوسط طبقہ کے لوگ اپنے گھروں کے اوپر، چھتوں کے اوپر سولر پینل لگا رہے ہیں. جی جب بجلی کی ان کے پاس بجلی ہوگی، خرید کرنے کا والا کوئی نہیں ہوگا. جب خرید کرنے والے کم ہو جائیں گے تو انہوں نے پیسے تو وہ دینے ہیں، وہ اس طرح سے بڑھ رہے گی. ایک وجہ جو ہے آپ نے سولر کی بات کی ہے تو مریم نواز صاحبہ بھی، وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی کچھ ریلیف دینے کی کوشش کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں 200 سے 500 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کو سولر دیا جائے گا. صافی صاحب، ایک تو بجلی مہنگی ہے، اوپر سے لوڈ شیڈنگ کے مسائل ہیں، پھر وہ بھی مسئلہ جو ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ہے. عوام کہاں جائیں؟ دیکھیں عوام کو جہاں جانا چاہیے تھا. آج بھی مانسہرہ میں اپوزیشن کا ایک احتجاج ہے، کل اسلام آباد میں احتجاج ہے. اگر اپنے حقوق کے لیے اور کوئی پلیٹ فارم نہیں اویلیبل تو کم از کم یہاں پہ آئے اور آواز اٹھائے. عوام تو یہی کر سکتی ہے. جو خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے میرے خیال میں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ لوگ خود جا کے گریڈ اسٹیشنز کو آن آف کر رہے ہیں، وہ بھی ایک غلط طریقہ ہے. لیکن وفاق کا ہمارا صوبہ کم از کم وفاق کا شکر گزار ہے کہ ہمیں زیادہ بل نہیں موصول ہو رہے، کیونکہ بجلی ہی نہیں ہے. اور 80% علاقہ جو ہے وہاں پہ 22-23 گھنٹے کی بجلی نہیں رہتی، اور گھنٹے ڈیڑھ کے لیے اگر تھوڑی دیر کے لیے آ جائے تو اس کا کوئی خاص اتنا زیادہ بل ہمیں موصول نہیں ہو رہا.
تو جب بجلی نہیں ہے تو بل کہاں سے، لیکن پھر بھی وہ جو 2-3 گھنٹوں کا ہے وہ زیادہ ہے، لیکن کمپیریٹیولی پنجاب اور سندھ کے مقابلے میں وہاں پہ بلوں کی ریشو کم ہے. تو یہ ایک اچھی حکمت عملی ہے کہ پختونخوا کے لوگ غریب ہے، بلوچستان کے لوگ غریب ہے، اس لیے ان کو زیادہ مہنگی چیزیں دی نہیں جا رہی ہے. یہ ایک اچھا فلسفہ ہے شاید حکومت کا. جب ان کی قوت استطاعت بڑھے گی تو شاید پھر ان کو یہ سہولت مل جائے گی. لیکن جو آپ بنیادی سوال یہ ہے کہ لوگ آواز نہیں اٹھاتے، اور آواز اٹھانے کو اتنا لوگوں کو اتنا ڈرایا گیا ہے کہ اگر وہ لیکن حکومت جو اپنے حق کے اقدامات لیے کر رہی ہے اس سے محسوس تو یہی ہو رہا ہے کہ ایک دن عوام کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو جائے گا. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.